बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरवा है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे अब्बा तिजारत करते थे और मैं अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद दुनिया के सर्दो गरम से नावाकिफ थी। किसी भी आजमाइश का आज तक सामना ना करना पड़ा था। जो ख्वाहिश मुंह से निकालने से पहले पूरी हो जाती, जिस शय पर हाथ रखा अगला दिन चढ़ने से पहले मेरे पास होती। यही वजह थी कि जब कभी रिश्तेदारों में से किसी को कोई गम आता तो मुझे उसका दुख महसूस ही ना होता, क्योंकि मैं दुख व गम जैसे अल्फाज से ही ना वाकिफ थी। अक्सर रिश्तेदार मुझे पत्थर दिल कहते, कोई मुझे मगरूर कहता, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं था। वो कहते हैं ना, जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास नहीं होता। ये उन वक्तों की बात है जब मुझे अस्पताल में अपने सीनियर डॉक्टर से मोहब्बत हो गई। वो बेहद पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। उसकी चाल ढाल सबसे जुदा थी। मैं तो जैसे उस शख्स पर फिदा ही हो गई थी। मगर उसकी आंखें, वो बहुत अजीब थी। ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी आंखों में अलग ही राज छुपा है। सब सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स उसके पास जाने से घबराते थे। कई बार उसको सख्ती की वजह से कई डॉक्टर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। मगर मैं तो हैरान इस बात पर थी कि इतना सब सुनने के बाद भी मैं उससे कैसे मोहब्बत कर बैठी। एक वजह शायद उसका मेरे साथ हमेशा नरमी से बोलना था। दिन गुजरते गए और एक रोज मैंने हिम्मत करके उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसने बता रखा था कि वो घर में अकेला होता है। उसकी अम्मा का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और फिर वो वक्त भी आ गया जब मेरा निकाह होना था। हम दोनों की शादी हुई, मगर शादी के अगले रोज ही मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ कि मैं एकदम चौंक गई। जब मैं उठी तो मेरे शौहर मुझे बहुत अजीब अंदाज में देख रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारा थी। मुझे अपने शौहर की आंखों से खौफ महसूस हो रहा था। मेरा शौहर, जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था, मुझे इकबाल के देखने पर घबराहट महसूस हो रही थी। मैं झुकती हुई उठी और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता लिए जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उस वक्त उनके चेहरे के जाविये और अंदाजे गुफ्तगू बिल्कुल आम सा था। मुझे देखते ही उन्होंने फोन बंद कर दिया और खामोशी से मुस्कुराकर नाश्ता करने लगे। मैंने उनका ये रवैया पहले कभी नहीं देखा था। इकबाल ने शादी के बाद मुझे नौकरी ना करने दी। जब मैंने उसे नौकरी करने की जिद की तो कहने लगा कि बाहर के हालात तुम नहीं जानती, उन लोगों की नजरें बहुत बुरी होती हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी पर किसी की बुरी नजर पड़े। मैं तो हैरान थी कि इकबाल की बातें सुन के आज के एडवांस दौर में भी पुरानी बातें कर रहा था, जबकि वो खुद एक डॉक्टर था। मैं भी एक डॉक्टर थी और अपनी पढ़ाई को ऐसे रायगा नहीं जाने दे सकती थी। मेरे बहुत कहने के बावजूद वो मेरे नौकरी करने पर राजी ना हुआ। मैं सारा सारा दिन घर में फिरती रहती, अक्सर रातों को भी जाग जाती। मैं अपने शौहर का रवैया देखकर बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि मैंने ऐसी तवक्का तो ना की थी। एक रोज रात को मेरी आंख खुली तो शौहर किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैंने पूछा तो बोला कि मेरी अम्मा का फोन आया है, वो बीमार है। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि शौहर की माँ को मरे 8 साल गुजर चुके थे। अब हर सुबह शौहर मुझे कहता कि मैं अम्मा से मिलने जा रहा हूँ। मुझे लगा वो पागल हो गया है। लेकिन एक रोज जान निकल गई जब शौहर कहने लगा कि आज अम्मा से मिलने तुम भी जाओगी, और फिर चाकू उठाकर मेरे साथ चल पड़ा। पहले पहल तो मैं जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी, मगर मजबूरी थी, मुझे अपने शौहर का कहना मानना पड़ा, क्योंकि मुझे उसे इनकार करने से डर लगता था। न जाने वो कब क्या करते। मेरे साथ शौहर की बात मानते मैं उनके साथ चल पड़ी। गाड़ी में बैठे मेरे शौहर का रवैया बिल्कुल ठीक था, मगर अभी हम कुछ दूर ही पहुंचे थे। मेरे शौहर ने गाड़ी सुनसान रास्ते पर डाल दी, मेरी तरफ देखा और चाकू निकाल कर अपने सामने रख लिया। तकरीबन 1 घंटा ऐसे ही गाड़ी घुमाने के बाद मेरा शौहर मुझे वापस घर ले आया। मैं तो हैरान थी। जब मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रही हो, क्या तुम्हें सैर का मजा नहीं आया? अगर कहीं और जाना चाहती हो या बाहर से कुछ खाना चाहती हो तो मुझे बता दो। मेरा शौहर जितनी नरमी से मुझसे बात कर रहा था, मैं तो दंग थी। मैं नरमी से ना में सर हिला के घर के अंदर चली गई। दिन गुजरते गए। अब तो मुझे अपने शौहर की हालत पर खौफ आने लगा था। एक दिन शाम के वक्त जब मेरा शौहर घर आया तो वो कुछ इस्तराब की हालत में था। मैंने डरते डरते जब पूछा तो कहने लगे कि सुबह का काम पर था तो अब थक गया हूँ। मैंने भी बात को समझते हुए उन्हें ना छेड़ा। वक्त का काम है गुजरना तो वो गुजर ही जाता है। एक रोज मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं था। मैं टीवी लगाकर अभी बैठी हुई थी कि मेरी नजरों के सामने से एक न्यूज चैनल गुजरा।
جس پر دکھایا جا رہا تھا کہ بوڑھے آدمی کا شہر کا امیر ترین آدمی تھا، اس کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے جو مکمل ملے بھی نہ تھے۔ یہ خبر سن کر تو جیسے میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ اتنی بے دردی سے کوئی کسی کو کیسے مار سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے ڈر کے مارے ٹی وی کو بند کر دیا، مگر مجھ پر ابھی بھی خوف باقی تھا۔ میں ابھی تک اس خبر سے نکلی ہی نہ تھی کہ ایک دم زور زور سے دروازہ کھٹکنے لگا۔ میں اپنی جگہ پر دبک کے رہ گئی۔ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں جو واضح کر رہی تھی کہ میں خوف میں مبتلا ہوں۔ میں نے پسینہ صاف کیا اور کانپتے وجود کے ساتھ دروازے کے پاس گئی، مگر میری آواز گلے سے نکلنے سے انکاری تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے میرا شوہر تھا جو لمبے لمبے گہرے سانس لے رہا تھا۔ جلدی سے اندر کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک دوپٹے میں نہ جانے کیا چھپایا ہوا تھا، مگر میرا شوہر صحیح حالت میں نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ نہ جانے میرے شوہر کو کیا ہوا تھا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کرتی اپنے شوہر کے پیچھے بھاگی جو بستر میں لیٹا کانپ رہا تھا۔ مجھے اس کی طبیعت خرابی کا اندیشہ ہوا تو جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لیا، مگر ڈاکٹر نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر تو میں جیسے بت بن گئی۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے شوہر کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کسی بات کا صدمہ اپنے دماغ پر حاوی کر لیا ہے جو ابھی تک یہ اپنے دماغ سے نکال نہیں پائے۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو نیند کی دوائی دی جس سے وہ گہری نیند میں سو گئے، مگر میں ان کے پاس بیٹھی یہی سوچتی رہی کہ ایسا بھی کیا تھا جو یہ اتنے ڈرے سہمے تھے۔ میرے شوہر کو جب تک ہوش نہ آئی تو میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئے، کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ میں ان کی ہر بات کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، بہت غور سے سن رہی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو کچھ بھی یاد نہیں۔ مجھے اس سب کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت تھی جو مجھے سمجھا سکتا کہ اس سب کا علاج کیا ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ کچھ نہیں، آپ تھکے ہوئے تھے تو آپ سو گئے، اسی لیے میں آپ کے پاس بیٹھی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ میرے شوہر بھی مسکرانے لگے۔ دن پر لگا کر اڑ گئے تھے۔ اس واقعے کو بھی تقریباً ہفتہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر ایک دن کام پر گیا تو میں بھی چپکے سے ایک ماہر نفسیات کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے سب کچھ اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک شوہر کو لے کر نہیں آئیں گے میں کچھ نہیں بتا پاؤں گا۔ لیکن میرے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بہت مشکل کام تھا۔ آخر میں ان سے کیا کہتی، مگر مجھے یہ سب کرنا تھا۔ میں واپس گھر آ رہی تھی جب راستے میں ایک شخص کا قتل ہوا پڑا تھا۔ لوگ آس پاس جمع تھے۔ میں تو اس شخص کی حالت دیکھتے ہی بے ہوش ہونے کو تھی۔ وقت سے پہلے اپنے ساتھ کھڑے رکشے کو نہ پکڑتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی، کیونکہ اس آدمی کا قتل بہت بے دردی سے کیا گیا تھا اور وہ بھی شہر کا امیر ترین آدمی تھا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا جو امیر آدمی کا قتل ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جاتی کہ وہ اپنی زندگی میں برے کاموں میں ملوث تھا۔ عورتوں کو ٹشو کی طرح استعمال کرنا ان کا پیشہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی غیر اخلاقی کام تھے جس میں وہ امیر آدمی ملوث رہے تھے، مگر میں اس شخص کے دل کو سلام پیش کرتی تھی جو اتنی درندگی سے قتل کر رہا تھا۔ میں جب اپنے گھر گئی تو میرا شوہر آج گھر پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا کہ کہاں پر گئی تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ میں اس کے آج جلدی آنے پر حیران بھی تھی کیونکہ وہ تو صبح کا گیا شام کو واپس آتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں اپنے امی ابا سے ملنے گئی تھی تو حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ میں تو ابھی ادھر سے ہی ہو کر آ رہا ہوں، مگر تم تو وہاں نہیں تھی۔ میرا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا، مگر اب مجھے کوئی تو بہانہ بنانا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں وہاں جا ہی رہی تھی، مگر راستے میں ہوا قتل دیکھ کر میں خوف میں مبتلا ہو گئی اور اسی لیے واپس آ گئی۔ قتل کے نام پر تو جیسے میرے شوہر کے 14 طبق روشن ہو گئے، جیسے اسے امید نہیں تھی کہ یہ بات چھیڑی جائے گی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور ایک دم غصے میں آ کر دھاڑنے لگا کہ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر تم گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی اور ایسی چیزوں سے دور رہا کرو۔ میں تو اس کے بدلتے رویے پر حیران تھی۔ اس کا دھوپ چھاؤں سا رویہ میری سمجھ سے بالکل بارہ تر تھا۔ کچھ روز گزرے تو میں اپنے شوہر کے پاس گئی جو سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا کہ میرا سر شدت سے درد کر رہا ہے۔ میں نے اس سے بولا کہ کیا ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن اس نے نہ میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ میری اصلیت جان جائے گا۔ میں نے چونک کر اپنے شوہر کو دیکھا
اور اس سے پوچھا کہ کون سی اصلیت۔ اس نے بھی کافی حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ بات نہ کرنا چاہتا ہو، مگر اس کے منہ سے وہ بات نکل گئی ہو۔ پھر ایک دم زور زور سے سر کو ہلا کر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، سر درد کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بول رہا ہوں۔ اب تو میں جان گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، شاید پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ اب میرے لیے اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بہت ضروری تھا۔ میں خود بھی ایک ڈاکٹر تھی، مگر میں اس کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید میرا دوہرا رشتہ تھا، تبھی میں اس کو سمجھ نہیں سکی۔ میں نے ابا سے کہہ کر اپنے شوہر کے حلقہ احباب کے بارے میں پتہ لگوانے کی پوری کوشش کی۔ ابا نے مجھ سے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا اور 1 ہفتے کے بعد وہ میرے پاس گھر پر چلے آئے، مگر ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور آنکھیں غم سے لال ہو چکی تھیں۔ مجھے ابا کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا وہ بیمار ہیں، تو کہنے لگے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر جو بات میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اس کے سننے کے بعد شاید تم بیمار پڑ جاؤ۔ مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں، سیدھے سے بات بتا دیں کہ کیا بات ہے۔ ابا نے کہا کہ تمہارے شوہر پر جو گزرا ہے وہ شاید ہی کوئی برداشت کر سکتا ہو۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ کچھ برا تو ہوا ہے، مگر ایسا کیا تھا جو میرے ابا بھی اتنے افسردہ تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے میرے شوہر کے ساتھ، ایسا کیا ہوا تھا جو ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو ابا کہنے لگے کہ تمہارا شوہر اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھا، مگر اس کے بعد اس کے اماں ابا ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے تھے، کیونکہ ان کی زبردستی کی شادی تھی اور وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے۔ شادی کے 3 سال کے بعد جب میرا شوہر پیدا ہوا، تب بھی اس کے ابا کو کوئی خاص خوشی نہ ہوئی، اور وہ ہر وقت اقبال کی ماں پر ظلم کرتا رہتا، ان کو برا بھلا کہتے رہتے، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت نہ تھی، اور اقبال کے ابا بہت خوبصورت تھے۔ اقبال جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے ابا کو اپنے آفس کی ایک لڑکی پسند آ گئی، اور اس کے ابا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس عورت سے شادی کر رہے تھے، مگر اس کی بیوی نے دانت سے دانت نہ اٹھایا، اور ایک روز اقبال کے ابا نے اس کی اماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اقبال بہت چھوٹا تھا، ہر روز اپنی اماں کو اپنے ابا سے مار کھاتے دیکھ کر ان کی بدسلوکی برداشت کرتے ہوئے ہر چیز کو اپنے دماغ میں بٹھاتا جا رہا تھا۔ اقبال کی ماں اسے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے لگی، کیونکہ عموماً جیسے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے وقت ان کو یہ سکھا کر بھیجتے ہیں کہ ہم اب تمہیں سسرال بھیج رہے ہیں، مگر وہاں سے تمہاری موت کی خبر ہی آنی چاہیے، تم نے اپنی آخری سانس تک وہاں پر بسنا ہے۔ اقبال کی ماں ایک اولڈ ہاؤس میں چلی گئی اور وہاں رہ کر اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی، لوگوں کے کام کاج کرتی اور اپنے بیٹے کے لیے اور اس کی تعلیم کے لیے پیسوں کو جمع کرتی رہی۔ اقبال بہت ذہین تھا، اس نے اپنی اماں کی محنت کا پاس رکھا اور اسکالرشپ پر اپنی تعلیم مکمل کی۔ وہ ایک روز ڈاکٹر بن گیا، مگر ابھی وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کر پاتا۔ اس کی اماں بخار میں مبتلا ہوئیں، سرکاری ہسپتال میں اپنی اماں کو لیے پھرتا رہا، مگر سرکاری ہسپتال کے حالات دیکھ کر وہ بہت مایوس ہوا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہاں پر مریضوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے گا۔ مکمل علاج نہ ملنے کی وجہ سے اقبال کی اماں بھی اس کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ اقبال بالکل تنہا ہو گیا تھا، اس کے دل میں اپنے ابا کے لیے نفرت کی آگ اتنی بھڑک چکی تھی کہ اقبال کی اماں کی وفات کے بعد جب اس کے ابا اس کو لینے کے لیے آئے تو اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے سخت نفرت ہے، اور دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اقبال کے ہمسایوں کا کہنا تھا کہ کئی روز تک اقبال کے گھر سے اس کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، اور پھر ایک روز وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ ابا کی بات سن کر میرے تو آنسو بہہ رہے تھے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کیسے کسی پر اتنا ظلم کر سکتا ہے، آخر انسانیت کہاں چلی گئی ہے۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو بچپن سے انہوں نے کیا ہے وہ اب تک ان کے دماغ پر حاوی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا سوچا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک ڈاکٹر کی تلاش تھی جس پر میں اعتماد کر سکوں۔ یہ ضروری تھا، میں ایک ایسے ڈاکٹر کو جانتی تھی جو اس معاملے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی بہت پرانی سہیلی سے بات کی تو وہ میرے شوہر کو گھر پر ہی سیشن دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ اس کا مجھ پر احسان تھا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا تو میری سہیلی گھر پر آئی ہوئی تھی۔ میرا شوہر اسے دیکھ کر ایک دم چونک گیا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ ڈاکٹر ہے، ماہر نفسیات ہے، میری بہت پرانی اور بہت اچھی سہیلی رہ چکی ہے۔ میری بات سنتے ہی میرے شوہر کا رد عمل چونکا دینے والا تھا، جب وہ ایک دم چیخ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں کہ تم ڈاکٹرز کو بلا رہی ہو،
میں پاگل نہیں ہوں، تم بھی دنیا والوں کی طرح مجھے پاگل مانتی ہو۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو سنبھالا اور اسے سمجھایا کہ میں اسے پاگل نہیں سمجھتی، لیکن جو اس کے دماغ پر بوجھ ہے میں اسے کسی طرح ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مگر میرا شوہر تو قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری سہیلی نے جلدی سے اپنے بیگ میں سے انجیکشن نکالا اور میرے شوہر کی بازو میں پیوست کر دیا، جس سے میرا شوہر غنودگی میں چلا گیا اور اونچی اونچی بڑبڑانے لگا۔ میری سہیلی بہت غور سے سن رہی تھی، جس میں وہ بار بار ایک ہی الفاظ کہہ رہے تھے کہ میں نے مار دیا اس کو، وہ مجرم تھا، وہ برا تھا، میں نے ختم کر دیا اس کو، میں برائی کو اس دنیا سے ختم کر دوں گا۔ میری ماں نے جو تکلیف جھیلی وہ کوئی اور عورت نہیں جھیلے گی۔ میں تو اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران تھی۔ آخر میرے شوہر نے کس کو مارا تھا جس کے متعلق وہ ذکر کر رہا تھا؟ میری سہیلی نے میرے شوہر کی باتوں کی ریکارڈنگ کر لی۔ اب ہم نے اس تحقیق تک پہنچنا تھا کہ میرے شوہر کے کہنے کا مقصد کیا تھا، انہوں نے کس کو مارا ہے۔ میرے شوہر کو جس وقت ہوش آیا تو وہ بالکل نارمل تھا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی میری سہیلی نے تمام ریکارڈنگ میرے شوہر کو سنا دی، تو وہ خود بھی حیران تھا اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ یہ سب جانتا ہی نہ ہو کہ اس نے کیا بولا ہے۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے پریشانی کی حالت میں اپنی سہیلی کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر اس وقت سر میں تکلیف محسوس کرنے لگا، دونوں ہاتھوں سے بالوں کو جکڑے وہ اضطراب کی حالت میں تھا۔ میری سہیلی نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ میرے شوہر کو ہسپتال میں داخل کروایا جائے۔ میں نے زبردستی اپنے شوہر کو ہسپتال میں داخل کروا دیا، جہاں اس کا علاج چل رہا تھا۔ علاج کے دوران مجھے ایسی ایسی باتوں کا علم ہوا جنہوں نے میرے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے۔ 3 مہینے کے اس علاج نے میرا دماغ سن کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے علم ہوا کہ جس قتل کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ میرے شوہر نے ہی کیے ہیں، مگر یہ اس کے بس کی بات نہ تھی، کیونکہ اس کو دماغ کی ایسی بیماری تھی جس میں وقتی طور پر وہ برائی کی طرف جاتا تھا اور برا کام کرنے کے بعد اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میری سہیلی جس کا شوہر وکیل تھا، اس نے اپنے شوہر سے بات کی کہ کیا ایسی حالت میں انسان مجرم کہلائے گا، مگر اس کے شوہر نے کہا کہ وہ دماغی طور پر بیمار تھا، اسی لیے وہ مجرم نہیں کہلائے گا، اور اس نے برائی کا خاتمہ کیا ہے، یہ اس کے جرم میں شامل نہیں ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میرے لیے بہت مشکل تھا اپنے شوہر کو سنبھالنا، کیونکہ اقبال کا دماغی توازن اکثر اوقات بگڑ جاتا تھا، مگر مجھے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے شوہر کو باہر نہ نکالنا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، مگر جب اس کے اوپر اٹیک ہوتا تھا تب وہ یہ بھول جاتا تھا کہ وہ لوگوں کی جانیں بچانے والا ہے اور وہ کن برے کاموں میں ملوث ہے۔ یہ آسان مرحلہ نہ تھا، اس سب کے لیے مجھے بہت سی قربانیاں دینی پڑی، جس کے بدلے میں میرا شوہر کچھ کہتا نہیں ہے۔ حالات اور وقت انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے، بدلتے حالات انسان کی ہنسی چھین لیتے ہیں۔ اقبال کے ابا نے جو اس کے ساتھ کیا اور جو اس کی اماں کے ساتھ کیا وہ ظلم تھا، مگر جو اقبال نے کیا وہ اس جرم کا رد عمل تھا۔ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو رد عمل نکلتا ہی ہے۔ میرے شوہر کو پہلے جیسا ہونے میں بہت وقت درکار تھا۔ میرا شوہر کچھ بہتر ہوا تو اپنی اماں کو یہاں پر بہت یاد کرتا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے دوستانہ انداز میں اپنے دل کی باتیں بھی کر لیتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے زخم تو نہ بھرے تھے، مگر ان زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا تھا۔ میری محبت اور میری محنت نے اقبال کو ایک درندے سے ایک کامیاب نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنا سکھایا تھا۔ یہ سب اس کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ غلطی کو دیکھ کر چپ رہنا کسی بھی غیرت مند انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اقبال کی اماں نے اس کو ہمیشہ غیرت مند بنایا تھا۔ اقبال کی ذہنی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ اکثر اوقات خالی فون کو کان سے لگائے خود کو تسلی دینے کے لیے یہ محسوس کرتا تھا کہ جیسے اس کی ماں اس سے بات کر رہی ہے۔ اقبال کو اپنی ماں سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ جتنی نفرت وہ اپنے ابا سے کرتا تھا اتنی محبت ہی وہ اپنی اماں سے بھی کرتا تھا۔ مجھے میری سہیلی نے کہا کہ اقبال میں جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے وہ تمہاری اولاد ہو جانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک مجھے اولاد نہ ہوئی تھی، مگر اللہ کی رحمت 5 سال بعد مجھ پر برس پڑی اور اللہ نے مجھے جڑواں بیٹے دیے۔ میرا شوہر اب ہر وقت اپنے بچوں کو بڑا خوشی سے دیکھتا تھا اور ان کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ میں کبھی بھی اپنی اولاد کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو میرے ابا نے میرے ساتھ کیا،
میں کبھی بھی اپنی اولاد کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہمیشہ میرا احسان مند رہتا تھا کہ میں نے اس کی مدد کر کے اس کو اس مقام تک پہنچایا تھا کہ اب وہ ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتا ہے۔ ماں باپ اگر جھگڑتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اولاد کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ماں باپ جھگڑتے وقت یہ سوچ لیں کہ ان کی اولاد کے معصوم ذہن پر کیا گزرے گی تو یقیناً وہ لڑائی جھگڑے کو اتفاق میں بدل دیں، کیونکہ ماں باپ کا جھگڑا بچے کے معصوم ذہن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور پھر ہر دوسرے گھر میں اقبال جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے جو بے قصور ہو کر بھی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں نے شادی سے پہلے جتنی آزاد اور پرسکون زندگی گزاری تھی، شادی کے بعد مجھے اصل زندگی کا مقصد پتہ چلا کہ اصل زندگی وہ نہیں ہے جو میں نے گزاری تھی، اصل زندگی تو یہ ہے جو اقبال نے گزاری تھی۔ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اگر وہ زندہ تھا تو وہ بہت ہمت والا اور بہادر تھا۔ آج میرا شوہر شہر کا سب سے اچھا ڈاکٹر کہلایا جاتا ہے، لوگ دور دور سے اس کے پاس علاج کروانے آتے ہیں۔ اب تو اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ نوکری دلوا دی تھی تاکہ میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں اور کبھی بھی ہم دونوں میں اختلافات پیدا نہ ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔